खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ शाहिद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ और इस प्रोग्राम का हिस्सा। हम मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ भी करवाते हैं अभी, लेकिन पहले रन डाउन। पाक फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, बड़ी अच्छी बात। ये मैसेज किसके लिए है और क्या इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इस पे बात करेंगे। अपोजिशन और हुकूमत के राब्ते भी कहा जा रहा है हो रहे हैं, और उधर जलसे की इजाज़त भी दी गई है, बहुत सारी शराइत आयद करने के बाद भी ये जलसा होगा। और साथ हम इस पर भी बात करेंगे, कल एक बहुत बड़ा फैसला जिसको महफूज किया गया था नैब तरामीम के हवाले से, वो भी आने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। आइनी पैकेज वापस ना लाया गया तो अदलिया तहरीक शुरू होगी। हुकूमत ने आइनी पैकेज वापस ना, ये पीटीआई ने कहा है, और साथ पीटीआई ने यह भी कहा है कि जो है अदलिया को अगर डैमेज करने की कोशिश की गई खुदा न खास्ता तो एक तहरीक भी चलेगी, और आईपीपीज़ को रिलीफ देने पर सारी बातों का इत्तफाक है। मगर क्या ये इत्तफाक बरकरार रहेगा? मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। बात का आगाज़ करते हैं। आज बड़े कर्ट अंदाज में डायरेक्ट बात की ISPR के DG। ये क्या समझते हैं, इसकी क्या अहमियत है, और उनके मुखातिब कौन लोग थे, और क्या कोई पॉलिसी मजीद सख्त होने जा रही है इस हवाले से, क्योंकि मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है? ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखें कि उनका मकसद यही है कि अफवाज पाकिस्तान का, जब हम बात करते हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान आर्मी की पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो कोई ऐसा किसी अमल में मुर्तकब पाया जाता है, चाहे वो हाजिर सर्विस से या रिटायरमेंट के उस गिवन टाइम के अंदर भी कोई सी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो वो या सियासी मकासद हैं या ज़ाती मफादात के लिए हैं। तो वो उन्होंने कहा था कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगी, पॉलिटिक्स कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। सो वो उसमें ये मैसेज था। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी मियाँ साहब भी आपसे सवाल करेंगे। एक खबरें ये भी ज़राए से आ रही हैं कि चूंकि मुल्क एक ऐसी नहज पे पहुंच चुका है इकोनॉमिकली, जिस तरह से ड्रेन किया गया, तो ये भी फैसला हुआ है कि जो बड़ी लीकेजेस हैं और जहां से ड्रेन हो रहा है वहां भी सरकोबी की जाएगी। डू यू हैव एनी इंक्लिंग अबाउट दैट ब्रिगेडियर साहब? देखें कि वैसे तो देखें कि जिस तरह अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है अफवाज पाकिस्तान में, जो अकाउंटेबिलिटी की है, तो उसका वाज़ेह एक मैसेज बाकियों के लिए भी है। चाहे देखें जिस तरह अफवाज पाकिस्तान में बहुत सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पे जो लोग रहे हैं, और पास्ट में भी देखा, अब रिसेंटली भी आपने देखा है, उस पर फौज ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी पे और करप्शन पे और इस तरह की चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और देखिए उसकी वाज़ेह मिसालें उन्होंने भी दी है कि अफवाज पाकिस्तान की बड़े सेंसिटिविटी के साथ वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो रिवाइवल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा बजट देखें कि 1.9% पिछले साल था, इस दफा 0.7 है, और उसमें से भी अपना बजट से पाकिस्तान अफवाज जो है डेवलपमेंट गिलगित बल्तिस्तान हो, AJK है, और फार फ्लंग एरियाज ऑफ बलूचिस्तान में वहां पे करते हैं। सो करप्शन पे भी कोई नहीं है, डिसिप्लिन पे भी कोई नहीं है। तो बाकी जो इदारे हैं, तो मैसेज बाकी इदारों के लिए भी है कि आप भी इस पे अमल करें, और इस पे ताकि सब मिलके एक ऑन बोर्ड रहें, और अकॉर्डिंगली खाली मैसेज है कि ब्रिगेडियर साहब, आज जनरल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ जो थे वो ज़ाती मफाद के लिए सियासी इमा पर कानून तोड़ रहे थे। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस केस से जुड़ा हुआ उसको सज़ा मिलेगी, वो कानून का सामना करेगा। तो हम क्या समझें कि सियासी इमा जो है, क्योंकि उधर से बानी PTI कहते हैं कि मुझे फौजी अदालत में ले जाने का खदशा है, तो क्या वो भी इस नरगे में आ सकते हैं? देखें जी, कोई भी फौजी है, अगर वो यूज होता है पॉलिटिकल मकासद के लिए, तो यकीनन फिर ताने बाने जहां से बनते हैं वहां पे ये एक चीज लिंक हो जाती है। तो ये एक फैक्टर है, क्योंकि अभी आगे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी फिर जनरल कोर्ट मार्शल की, तो उसके बाद से चीजें मजीद वाजे हो जाएंगी। लेकिन कोई भी शख्स देखे, चाहे वो यूनिफॉर्म में है या उसने यूनिफॉर्म उतारी हुई है, लेकिन किसी, जिस तरह मैंने कहा, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जो आर्मी के कवायद और जवाबित के बरखिलाफ है, या वो डिसिप्लिन जिसका उसने ओथ लिया है उसके वायलेशन होती है, और फिर किसी के कहने पे या सियासी मकासद इसमें शामिल होते हैं, ज़ाती मफादात भी इसमें शामिल होते हैं, तो वो जिसने कहा है, जिसने किया है, दोनों इसमें फिर शामिल हो सकते हैं।
سر یہ بھی بتائیے گا کہ آج خود احتسابی پہ بات کی اور یہ بھی کہا ڈی جی صاحب نے کہ یہ ترغیب ہے دوسرے اداروں کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے اداروں میں بھی خود احتسابی کا عمل شروع ہوگا اور اس ترغیب سے یا شروع کیا جائے گا؟ نہیں، ہونا چاہیے. دیکھیں نا، ایک میسج واضح طور پہ ایک میسج ہے کہ فوج میں دیکھیں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس دفعہ اس لیے بھی ہے کہ ایک فوج نے سینسٹیو اپائنٹمنٹ پہ ایک ایسے جنرل آفیسر کا ٹرائل سٹارٹ کیا ہے جس کا کافی پیش نام شام چرچے تھے، تو لیکن اس میں افواج پاکستان نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. 9 مئی کی مثال آپ کے سامنے ہے جس میں ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئرز دے واز سینٹ ہوم کہ دے فیل ٹو پریونٹ جو سچویشن جو ڈیولپ ہوئی تھی. تو فوج میں دیکھیں کوئی کمپرومائز نہیں، اور ویسے بھی دیکھیں کہ پچھلے یعنی بریگیڈیئر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی پر کسی کو معافی نہیں ہے اور فوج نیوٹرل ہو چکی ہے، اور اب نیوٹرل اس کو ایسے سمجھا جائے کہ جیسے سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور 9 مئی جس نے کیا تھا ان پر کوئی معافی نہیں ہے. دیکھیں نا، اپنے گھر سے ہم نے سٹارٹ کیا نا، افواج پاکستان نے گھر سے سٹارٹ کیا، اور ویسے کوئی جب ان کو معافی نہیں دی ہے تو فوج ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتی کسی اور کو بھی اس کو چھوڑا جائے اس سلسلے میں، کیونکہ دیکھیں کہ یہ افواج پاکستان میں مورال کا مسئلہ ہے، شہداء کے لواحقین کا مسئلہ ہے، اور فوج کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہے کہ افواج پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز تھے یا اسٹیچوز تھے یا سمبلز تھے ان پہ اٹیک ہوا. تو میرے خیال میں ایک سیریس ہے. اگر اس کا تدارک نہیں ہوا تو پھر یہ ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، کل اور بھی کوئی جا کے ایسے چیزوں پہ انوالو ہو سکتا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا، اور کیونکہ وہ بڑی وائٹل ہے ہماری ایگزسٹنس کے لیے، ہماری اکنامک وائبلٹی کے لیے. اب اس بات میں کوئی دو آراء اس ملک میں نہیں رہ گئیں کہ پاکستان بری طرح بلیڈ ہوا. بعض معاہدے جو ہماری سولین گورنمنٹس نے بھی کیے، شاید یا ضیاء صاحب کے دور میں تو کوئی نہیں ہوا، شاید مشرف صاحب کے دور میں کوئی ایکسٹینشن وغیرہ ملی تھی یا ڈالر میں پیمنٹ کی بات ہوئی تھی. اب یہ طے ہے کہ ان کو انڈو کیے بغیر ہم اس ملک کو اکنامکلی وائبل نہیں بنا سکتے، اور جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن موجود ہے they won't do it because they won't bail themselves and that is very clear. اس پہ کیا اگر یہ نہیں ہوتا تو ساری میرے خیال میں ہماری کاوشیں بیکار جائیں گی، کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان آلریڈی اس پہ ان کو فکر مندی ان کی نظر آ رہی ہے، اور جس طریقے سے IMF سے بات چل رہی ہے، اور میں نے پرو ایکٹیولی دیکھا ہے، ہمارے فائنانس منسٹر بھی ہے اور وہ بھی باقی بھی میں نے دیکھا ہے جو ریلیونٹ منسٹرز ہیں ان کو فکر ہے اور پاکستان کو بیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ریسنٹ انڈیکیٹرز بھی آپ دیکھیں کہ ہماری ریٹنگ بہتر ہوئی ہے اور اس میں ہماری جو کچھ چیزوں کی قیمتیں بھی نیچے گر گئی ہے. تو میرے خیال میں انڈیکیشن ہے، لیکن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. تو دیٹس وائی افواج پاکستان جب عزم استحکام کی بات کرتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے ہر ایک کو، ہر ادارے کو، ہر آرگنائزیشن کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، اور جہاں پہ ایکشن لینا ہے وہاں پہ ایکشن لینا ہوگا. پاکستان مضبوط اور سٹیبل ہو سکتا ہے. یعنی بریگیڈیئر صاحب آج جو ڈی جی صاحب نے اس کا مطلب ہے کہ کہہ دیا ہے واشگاف الفاظ میں کہ فوج نہ کسی سیاسی جماعت کی طرفدار ہے، نہ کسی کی مخالف ہے، کراس دی بورڈ جو ہے وہ اب جو کچھ ہوگا کراس دی بورڈ ہوگا. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا جو ٹرائلز ہیں اگر اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لوگ، جو ٹرائلز ہیں وہ ملٹری کورٹ میں ہوں گے، اور ملٹری کورٹ کا پروسیجر کیا ہے سر؟ ملٹری کورٹس کے ٹرائل جس طریقے سے ابھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی اگر اس کی بات کریں گے تو ٹرائلز تو آلریڈی اس کا پروسیڈنگ تو جو پریلیمنری جو ایکشنز ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. اور جس طریقے سے ابھی ہم اس FGCM کی بات کریں تو انویسٹیگیشنز ہونے کے بعد اب سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، اس میں کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد چارج شیٹ فریم ہوگی. چارج شیٹ کو پھر وہ کنفرم کیا جاتا ہے JAG ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر یہ ایکچوئل پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے جس میں پھر کورٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ممبرس ہیں، وہ اوتھ لیتے ہیں. یعنی سر ایسے عناصر جو ہیں کراس دی بورڈ جو بھی ہوگا اس کو یہ سزا بھگتنا پڑے گی، یعنی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جی ہاں، دیکھیں کہ اس میں پھر وہ دیکھیں ملٹری لا ہی اپلیکیبل ہوگا نا، کہ اس میں انوالومنٹ ایسی ہے. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن چیز ہوتی ہے، یا ملٹری لیڈرشپ کے خلاف، یا آرمی ایز ادارے کے خلاف ہوتی ہے جس میں انوالومنٹ ہو. جیسے کہ
दैट्स वाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जहाँ पे वो लागू भी होता है कि उसमें भी वाज़ेह तौर पर चीज़ें बयान की गई हैं। तो फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। और ये तो देखें पाकिस्तान का आइन के मुताबिक पार्लियामेंट ने इसके अमेंडमेंट्स की हुई हैं, तो बाहर से कोई चीज़ नहीं है और ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पार्लियामेंट की तरफ से प्रूव चीज़ें हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये जो क्योंकि पूरी कौम इसी तरफ देख रही है, अक्रॉस दी बोर्ड जो एक इत्तेसाब की तरफ देख रही है, हमेशा सिलेक्टिव हुआ एंड सम पीपल गेट अवे विद एवरीथिंग, यही हम माजी में हम देखते रहे, सब सारा एक यानी एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी था। डू यू सी इन फ्यूचर के मीनिंगफुल होगा? इंशाल्लाह ये मीनिंगफुल होगा, इसीलिए ये मैसेज है कि जब जहाँ पे कोई माफ़ी नहीं है, ये कोई शफाफ है, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी हो रही है और सीनियर रैंक के अफसरों के साथ हो रही है, और जहाँ पे हमने पास में देखा उनको कैपिटल पनिशमेंट्स भी मिली है, बहुत सारे ऐसे हैं, तो लेकिन तो यही तवक्को की जा सकती है कि सिविल बाकी जो इदारे हैं मेरे ख्याल में वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, तो तब जाके चीजें। एंड वन लास्ट थिंग ब्रिगेडियर साहब, डू यू सी कि मिलिट्री ट्रायल जो हैं बानी पीटीआई उनका भी हो सकता है अगर लिंक से निकल के आते हैं जो तमाम सब कुछ जो मुबैना तौर पर जनरल फैज़ हमीद कर रहे थे? जी हाँ, अभी ये देखें कि ये डिपेंड करता है जो प्रोसीडिंग चलेंगी ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की, उसके बाद में एस्टेब्लिश होती हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है बहुत सारे लोग और भी इन्वॉल्व हो, तो इसके बाद से जब एविडेंस कलेक्ट होगा इसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। बहुत सी बातें उन्होंने की और आज ये बड़ी एक जो ISPR की आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इस हवाले से हमने बात की, अभी बहुत सी खबरें हैं। जलसे की इजाज़त मिल चुकी है, ये किस शराइत पे मिली है मियाँ साहब हमें बताएंगे, और वो कहाँ से घूम घूम के जलसे वाले आएंगे। मामला कहीं वही तो नहीं है जो वो टिंडे और भिंडी पे मोर लगाने वाला मामला था, तो ये क्या होगा इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो क्या कल जो फैसला आता है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, ये जो नैब के हवाले से। एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए, हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, और आजकल कुछ बहुत एक्टिव भी हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या सिलसिले चल रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये कुछ आज असम्बली में ये बात हुई कि जी कुछ राब्ते किए जाएं, नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से भी बर्फ़ पिघल रही है, एकदम से क्यों याद आ गई है इनको इमरान खान साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा जो होता है ना, खुशबू आहिस्ता फैलती है। जब आप मोहब्बत की बात करते हैं, मफाहमत की बात करते हैं, पहले दिन तो बहुत से हॉक्स होते हैं जिनको वो पसंद नहीं आती, फिर वक्त के साथ साथ जो है उसकी खुशबू और ठंड महसूस होना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि जितने भी सियासी लड़ाके थे ना, हॉक्स समझिए, हाँ, तो जो जितने सियासी लड़ाके थे उन्होंने लड़के देख लिया। एक तरफ अवाम है जी, दूसरी तरफ लड़ाकापन है, तो अब कौन लड़ेगा किससे? अवाम जो होते हैं वो सुपर पावर होते हैं, ठीक है ना जी। तो सुपर पावर जैसे इंसान, वो एक दफ़ा उन्होंने मुन्नू भाई नाजी साहब ने या मुन्नू भाई ने किसी ने लिखा था कि जी ये जो सुपर पावर से जो बिगाड़ता है तो वो एलिमिनेट हो जाता है। दुनिया की सुपर पावर जो है इंसान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो जानवर इंसान से दोस्ती करता है वो फिर फैलता जाता है, लेकिन दुरानी साहब इंसान से दुश्मनी करता है वो मुकता जाता है। सर, मियाँ नवाज शरीफ बार बार मौलाना सनाउल्लाह को कह रहे हैं बात करें बात करें बात करें, ये कैसी बात चाह रहे हैं? क्या सुलह चाह रहे हैं या सुलह सबकी सुलह कराना चाह रहे हैं? देखें, इसमें आज सर मैं अपनी राती राय दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में इस वक्त PMLN में एक ही दानिशमंद सियासतदान रह गए जो मियाँ साहब है। और मियाँ साहब वेरी करती है, मफाद आ जाए तो दानिश कभी कभी डाउन भी हो जाती है, लेकिन वैसे वो समझदार सियासतदान है, सुनते हैं, फैसला करने से पहले सोचते हैं। उन्होंने तमाम तर हालात देख के, अब इस वक्त उनके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो लड़ते जाएं, खुद भी मुक जाए, हुकूमत भी मुक जाए, पार्टी भी मुक जाए। दूसरा रास्ता उनके पास यानी दोबारा मुक जाए। हाँ, एक दफ़ा तो
انہدام ہوا اس کا؟ ابھی بھی تو دیکھیں نا سر، اس وقت زیادہ برا انہدام ہے نا اس وقت، کیونکہ کیپچرڈ مطلب ایک غیر ملکی فوجوں کی طرح حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ قبضہ جو ہے یہ دائمی تو نہیں ہے، پٹا بھی نہیں ہے، کاغذ بھی نہیں ہے، نام پہ بھی نہیں ہے حکومت، ہاں قبضے پہ ہے صرف۔ تو اس وقت میاں صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ قبضہ خالی کرانے کے لیے مالک آ گئے، ساڑھے پلے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو کیوں نہ اس آخری سے پہلے کوئی اس قسم کا انیشیٹو لے لیا جائے جس کی وجہ سے عزت بھی بچ جائے اور کچھ نہ کچھ سیاسی اثاثہ بھی محفوظ رہ جائے۔ تو یہ ان کی سیاسی اثاثہ بچانے کی ایک دانشمندانہ اقدام ہے۔ میں نے تو انہیں مشورہ دیا تھا کہ بھئی وہ نے میاں صاحب کو، میاں صاحب کو ابھی پرسوں، کہ یہ وہ موقع ہے جس وقت میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر دیں اسمبلی سے۔ وہ کہیں بھی میں اس اسمبلی کے اندر، اس اسمبلی کو میں اس طرح سے نمائندہ نہیں، کچھ لوگوں نے کیا بھی، سعد رفیق صاحب نے کیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے یار اسی نہیں لانی۔ ہاں، یہ موقع تھا کہ بلوچستان کے ساتھ بھی یکجہتی کا مظاہرہ ہو جاتا۔ اور آپ دیکھیں اس وقت ملک میں نیشنل اور تمام صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ غیر نمائندہ ہیں۔ اس وجہ سے کوئی صوبائی حکومت بھی اتنی ایفیکٹو نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے، اور مرکزی حکومت تو نظر ہی نہیں آ رہی کہ کدھر ہے۔ تو لہٰذا اس وقت سیاسی دانش کی ضرورت ہے، سیاسی چام چلاکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میاں صاحب غالباً اس دانش مندی کے زیر اثر وہ یہ اقدام آگے بڑھا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی تازہ خیال آیا ہے ان کو اپنا؟ میاں صاحب شاید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ درانی صاحب، اگر فرض کریں میاں صاحب جو ہیں وہ قبضہ چھڑانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ چھڑانے کوئی آ گیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دانش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو کیا میاں صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، یا وہ خود اپنی سیاست کر رہے ہیں کہ اپنی دانش مندی دکھا رہے ہیں، یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، جلدی جلدی کر لو؟ نوشتہ دیوار ہے۔ دیکھیں سر، آپ مطلب ہم نے دیکھا ہمارے علاقوں میں فلڈ آتا ہے نا، تو ہم نے بند بنائے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہوں اس بند نے روڑ جانا ہے۔ آپ نے بھی اپنے علاقے میں دیکھے بند ہم نے جو جوڑے ہوتے ہیں، جب پانی ایک حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اب یہ نہیں ٹھہرے گا۔ تو میاں صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک فرضی بند بنایا ہوا ہے یہ ہن نہیں ٹھہرنا، نہ اس کو معیشت ری انفورس کر رہی ہے، نہ اس کو ڈلیوری ری انفورس کر رہی ہے، نہ دوست ممالک اس کو بچا رہے ہیں، تو یہ کس کے ساتھ، عوام اس کے ساتھ ہے نہیں، تو کس کے سہارے پہ چلیں گے؟ سر فوج نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہونے جا رہے ہیں، اور کل نیب ترامیم کا فیصلہ بھی آ رہا ہے۔ اگر نیب ترامیم کا فیصلہ وہی برقرار رہتا ہے جو عمر عطا بندیال صاحب دے کر گئے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ادھر فوج نیوٹرل اور ادھر نیب ترامیم ختم، تو پھر دیکھیں جی، آپ دیکھیں صاحب، میں تو آپ کو پتہ ہے میں تو ایک عرصے سے یہی الیکشن سے پہلے یہی پٹانا شروع کیا کہ یار صلح صفائی کر کے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لو، تاڑی بھی عزت رہ جائے، دوجیاں دی بھی رہ جائے، ملک آگے نکل جائے۔ نہیں، سان تو وعدہ ہو گیا، ٹھیک ہے نہیں، ہم تو اب آئیں گے، پھر آنے کے بعد پھر بھی نہیں چین آیا، اسی تو جناب انہوں نے جیپاں دے تھلے دے دیں گے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ساتھ کوئی الیکشن والا دن آپ کو یاد ہوگا، اس دن میں نے کہا تھا کہ اگر عوام ساتھ نہ ہو تو پھر کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ حقیقتیں جو ہوتی ہیں یہ نوشتہ دیوار ہوتی ہیں، کوئی سائنس نہیں ہوتی۔ لیکن سر دیکھیں، یہ بانی پی ٹی آئی کا کیس ہے، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں درانی صاحب کہ ان کے باقی کیسز جو ہیں ان پر بھی اس کا اثر پڑے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ان کے وہ یہ ایک کیس جیتنا اور ایک کیس ہارنا یہ کوئی مطلب کمپلیٹ پکچر نہیں ہوتی میرے خیال میں، لیکن یہ ہے کہ ایک ٹرینڈ ہے جو اس وقت چل رہا ہے کہ عدالت اب وہ عدالت نہیں رہی جو ایئرپورٹ کے انگوٹھا لگا کے آپ کو چھوڑ دے۔ ہاں، بدلاؤ تو آگے ہے، بدلاؤ تو آیا ہے۔ جی مطلب جو انگوٹھوں سے جو عدالتیں چلتی تھیں وہ اب انگوٹھوں والی عدالتیں نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب میں نے تو کہا کہ بھئی اب حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ وہ جسٹس منیروں کی ایک فوج پیدا کر لے، ٹھیک ہے نا جی۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو کارنیلیس بننا ہے، مطلب وہ دے ہیو دیئر اون اسٹینڈرڈس۔ اور یہ کتنی خوش آئند بات ہے، دیکھیں اتنی مایوسی کے دور میں اگر کوئی امید کی کرنیں ہیں، ایک تو عوام کا رویہ ہے، ٹکراؤ بھی نہیں کر رہے اور اپنی جگہ پہ کھڑے بھی ہیں،
تو عدالتوں کا رویہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ سروائیو بھی کر رہی ہیں اور وہ اپنے فیصلے بھی کر رہی ہیں اور لڑ بھی نہیں رہی. لڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن لڑ نہیں رہی. اسی طرح ملکی ادارے ہیں. ملکی ادارے ملک کے مفاد میں اپنی قانونی حدود کے اندر آنے کے مطلب اتنی اچھے اگر آپ کوئی سمجھے کہ کتنی تیزی سے اس وقت پازیٹیویٹی کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں اور بڑھے ہیں کہ دیکھیں جی اب جیسے آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بڑی بیلنسڈ پریس کانفرنس تھی میرا خیال ہے کہ جس میں انہوں نے ایک پازیٹیو میسیج دیا کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں انوالوڈ. اور یہ بات جب وہ پچھلا بھی فیصلہ ہوا تھا جب ان کے سارے ڈنڈورچی نکل پڑے تھے کہ جی پیرا نمبر فلاں پڑھیں اور پیرا نمبر, اس وقت بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ بھئی کوئی پیرا نہ پڑھو, ادارے کی عزت کرو. ادارہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ادارے کا صحیح فیصلہ ہوگا. لیٹ اٹ بی سو. سیاست میں مت گھسیٹو, یہ ان کا کام نہیں ہے. نہ مذاکرات ہو رہے ہیں, نہ ہوں گے, نہ ہونے چاہیے. یہ آپ کے پروگرام میں ہی میں نے عرض کیا. بالکل. اب ان تمام چیزوں کی موجودگی میں ہر چیز ایک مثبت رخ لے رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک دفعہ ماحول آپ نے سیاسی ماحول کو نارملائز کر دیا, دنیا ٹوٹ پڑے گی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے. دیکھیں امریکہ بھی آئے گا اور چائنا بھی آئے گا. نارملائز کون کرے گا؟ کون سیاسی ماحول کو نارملائز کرے گا؟ کیونکہ نہ تو بات چیت ہو رہی ہے, نہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے, آج جو واشگاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج نہ صرف نیوٹرل ہو چکی ہے بلکہ 9 مئی والے جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا, اور جو فیض حمید کے کیس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی قانون کا سامنا کریں گے. تو ماحول کیسے نیوٹرلائز ہوگا؟ قانون سے تو کوئی نہیں ڈرتا. قانون ڈرانے کے لیے ہوتا نہیں ہے, انصاف دینے کے لیے ہوتا ہے. قانون اگر کسی کو مجرم بناتا ہو تو مان لینا چاہیے. قانون اگر کسی کو مظلوم بناتا ہو, اس کو معصوم بناتا ہو تو مان لینا چاہیے. دیکھیں قانون سے کوئی نہیں ڈرتا, لا قانونیت سے ڈرتا. لیکن سر یہ اس وقت ہوگا جب احتساب ہوگا. اس ملک میں اس وقت لوگ سرمایہ کاری کریں گے ملک جب احتساب ہوگا اور لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہاں کرپشن ختم ہو رہی ہے. کل اگر سر نیب ترامیم کا کیس اڑ جاتا ہے, عدالت جو ہے وہ کیس اڑا دیتی ہے, تو پھر یہ جو لسٹ جمع کرائی گئی تھی کئی سینکڑوں کیسز کی, جس میں میاں نواز شریف بھی ہیں, میاں شہباز شریف بھی ہیں, آصف علی زرداری ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, مریم نواز ہیں, فریال تالپور ہیں, یہ سارے کیسز جو ہیں وہ کھل جائیں گے. تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کیسز کھل جائیں تو منطقی انجام تک پہنچیں؟ یہ کیسز کھلیں گے تو کسی قانون کے تحت کھلیں گے. قانون کا نام باول بالا ہونا چاہیے. بالکل قانون کے دیکھیں, اور بلکہ اچھی بات ہے سارے کلیئر ہو, سارے کلیئر. اچھا کرے گا اللہ کرے سارے پاک ہو کے سارے پاس ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, اللہ کرے سارے پھنس جان, مطلب جو بھی ہو وہ ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں عدالت کو چلتے رہنا چاہیے, قانون کو بالا رہنا چاہیے اور انصاف کے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. اچھا میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ نے ٹھیک کہا, بہت زیرک آدمی ہیں, لمبا تجربہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا, لیکن کچھ اور بھی لگتا ہے مجھے. وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ریئلائزیشن بھی ہے اور کوئی کسی طرف سے شاید مشورہ بھی ہے. دیکھیں جی, اصل میں مشورے کے بغیر ہمیں تسلی نہیں ہوتی نا. وہ جب میں مفاہمت کی بات لے کے نکلا نا گھر تر پیچھے کھونا. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ میں کہ یار پیچھے تے اللہ. اچھا چلیں میں ایک اور دفعہ تو وقت بڑا کم. جلسے کا مجھے میاں صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بڑا لمبا روٹ دے دیا گیا ہے. بظاہر اگر دیکھیں تو وہ وہی صورتحال لگتی ہے کہ بلے کی بجائے کریلا دے دیا, یہ بندے تھک جان. This is the one dimension of this decision. The other dimension is if people لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور چل ہی رہے ہیں تو جلسہ تو پیچھے رہے گا, وہ بڑا شو بن جائے گا. قاضی صاحب, میں آپ کو پتہ ہے میں جلسوں کو کچھ نہیں سمجھتا. ایک دن کی ایکٹیویٹی ٹھیک ہے, اتنے تے 1 سال تے 3 مہینے تو جلسہ چل رہے ہیں. جب سے وہ جیل میں اس کا جلسہ لگا پڑا ہے. پوری قوم جو ہے 75% ایئر ٹائم جو ہے حکومت اور پی ٹی آئی مل کے ایک بندے کو جو ان کے مخالف اینکر ہیں سرخی وہ بھی ان کے حق میں ان کے حق. مطلب یہ ہے کہ جس بندے کا 80% ایئر ٹائم جسے مل رہا ہو, جس کا 24 گھنٹے جلسہ چل رہا ہو, ایک جلسے میں ٹر کے آگے, پیدل آگے, کٹ آگے, زیادہ. تو درانی صاحب پچھلا جلسہ تو ہو گیا تھا منسوخ,
اب جلسہ ہو رہا ہے، آپ تو اندر کی خبر رکھتے ہیں، کون سی شرائط طے کی گئی ہیں، کن شرائط پر جو ہے جلسہ ہونے کا اجازت دی گئی ہے، اور کتنے بندے آئیں گے، کوئی اس کی خبر تو بتائیں۔ دیکھیں جی، بندے تو اتنے ہی آئیں گے جتنے مطلب بیچارے غریب لوگ آ جائیں گے، کافی آ جائیں گے، میرا خیال ہے آنا ہی چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک ہے شرائط ورائط، تو دیکھیں یہ میں آپ کو میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، ڈائلاگ جاری رہے گا۔ آج اس کا بیان بھی آ گیا، اور وہی ڈائلاگ جاری رہے گا، ڈیل میں کوئی نہیں کرنی۔ آج تک پاکستان میں بھٹو کے بعد جتنے آپ کے لیڈر آئے ہیں، سارے ڈیلیں کر کے ادھر گئے، ڈیلیں کر کے ادھر آئے، بھاگ گئے، اندر آ گئے۔ انہیں ڈیل کوئی نہیں کرنی، ڈیل نہ کرنے کی تو اس کو عزت ملی ہوئی ہے، وہ ڈیل کر کے عزت گوائے گا، اس نے ڈیل کوئی نہیں کرنی۔ آپ نے اور عوام نے اور ملک، لیکن وہ بالکل نان کمپرومائزنگ نہیں ہوں گے، مجھے پتہ ہے۔ سب سے زیادہ پریگمیٹک اپروچ ہوگی فار پاکستان۔ کوئی انتقام، میں نے کہا بھئی آپ جب جیل میں گئے تھے 6 فٹ قد تھا، آج آپ کا 14 فٹ ہو گیا جیل میں رہنے کی وجہ سے۔ جیل سے نکل کے اگر انتقام کی طرف جاؤ گے تو پھر بونے بن جاؤ گے، اگر نیلسن منڈیلا بنو گے تو 20 فٹ کے ہو جاؤ گے۔ اس وقت پاکستان کسی قسم کا انتقام اور انتقامی اقدامات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک فرق بتائیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں، انتقام تو قطن نہ لیں، مگر انصاف تو ہونا چاہیے۔ ایک بریک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی درانی صاحب، انتہائی اہم، گہری اور بصیرت افروز گفتگو ہے ہماری، ہوتی ہے اب سے پہلے بھی، اور خبریں اندر کی جو ہیں وہ میاں صاحب بھی دیں گے۔ ایک بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہو رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے جناب اعتزاز احسن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب۔ 2-3 باتیں ہیں جو ڈیولپمنٹس، کچھ پولیٹیکل ہیں، کچھ قانونی ہونے والی ہیں، کل ایک فیصلہ بھی آنا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور فائنلی ایک اجازت بھی مل گئی جلسے کی، روٹ بہت لمبا کر دیا انہوں نے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ تھا ہے، کچھ تھا نظر آتا ہے، جو پولیٹیکل سٹیل میٹ ہے، یہ کسی طرح کچھ بات آگے بڑھتی نظر آتی ہے اعتزاز صاحب؟ یہ تھا جو ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آ رہی ہو، اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی قیدی کو قید تنہائی میں رکھا ہو، کم از کم رات کے وقت ساری رات وہ قید تنہائی میں ہو، اور اس سے کوئی مکالمہ نہ چل رہا ہو، کوئی بات چیت نہ ہو رہی ہو، یہ ہوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو بیک سٹیج ڈپلومیسی ہے نا، یہ کارگل کے جہاز گرائے تھے ہم نے انڈیا کے، اور ان کو بڑی سرپرائز دی تھی 26 مئی کو، اور پھر جنگ بڑھی، اور وہ جنگ کارگل تک چلی گئی، اور انڈیا نے بوفر گن اپنی لائی سویڈن والی، اور ان کے ساتھ ہمارے مورچوں پہ بہت کیجولٹیز کرنی شروع کر دی، اور یہ جنگ چلتی رہی کچھ دیر، لیکن 26 مئی سے چوتھے دن یہ بیک چینل کھل گئے تھے، اور ہماری طرف سے نیاز نائک صاحب تھے، سابق سفیر، وہ جنگ کے چوتھے دن دلی میں بیٹھے ہوئے، اور وہ بات چیت کر رہے تھے کہ اس کا کیا کرنا ہے، کس طرح ختم کرنا ہے۔ ظاہر ہے واجپئی کو بہت اس کا دکھ تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ نواز شریف نے اسے بٹرے ہی نہیں کیا، پر اس کے پیچھے سے چھینے چھاتی میں خنجر گھونپ دیا، اور سنا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ بھائی ہم تو آپ کی طرف آئے ہوئے تھے، آپ کے مہمان تھے، آپ تو ہم سے محبت کی باتیں کر رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان میں محبت ہو جائے،
سر کل سپریم کورٹ نیب ترامیم کا کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنانے جا رہی ہے، اور اگر یہ ترامیم اڑ جاتی ہیں تو پھر کیا سارے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے؟ جو بڑے بڑے کیسز ہیں جس میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جتنی بھی رپورٹ جمع ہوئی تھی، تمام دوبارہ کیسز کھل جائیں گے سر؟ جی دوبارہ کھولنے ہیں. اس میں عمران خان کے کو بھی نقصان ہو، اس کے بھی خلاف کیس بہت بڑی رقم کا ہے، اور وہ رقم سے تجاوز کر جانا رشوت اور بدعنوانی میں، اس وجہ سے وہ اسپیشل کورٹ اور نیب میں جانے والے کیسز ہیں. پر اب دیکھیں کیا، میں کہہ نہیں سکتا ہوں، پر جوڈیشری نے ایک اب سخت رویہ اپنا لیا ہے. یہ نون لیگ اور ان کے جو ہواری ہیں اور حلیف ہیں، اور یہ انہوں نے جوڈیشری نے کوئی اس سے یہ نہیں کیا کہ وہ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں اور ہم اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ دے سکیں. اب نواز شریف کو یہ نہیں گوارا ہوتا اس سے کہ میرٹ میں فیصلہ ہو اور جس سے ذمہ داری. اچھا معافی چاہتا ہوں اعتزاز صاحب، ایک بہت اہم سوال یہ کہ آپ نے عدلیہ کی ایک تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کیا تھا، آج ویسی ہی بات عمران خان نے کی ہے کہ اگر عدلیہ پر حملہ ہوا، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ترامیم لائی جا رہی ہیں، ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف اور اٹس گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ سیلف؟ اعتزاز صاحب اگر تو اس قسم کی آئیں گی ترمیمیں کہ آئین میں ترمیم کر دیا جائے اور سپریم کورٹ کے ججز کی ایج آف ریٹائرمنٹ 65 سے 68 کر دی جائے اور اس کی ہائی کورٹ کی 62 سے 65 کر دی جائے تو پھر تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. یہ پہلے بھی ہوا تھا اور ہم نے اس کو ختم کیا تھا. یہ پہلے سن 2000 مارچ 2002 میں پرویز مشرف نے اس کو ایک بڑا ماڈل پروگرام بنا دیا تھا. ساتھ اس نے کہا تھا کہ کینڈیڈیٹ کم از کم BA ہوگا. وہ پڑھی لکھی اسمبلی جو تھی وہ میرا خیال ہے ملک کی بدترین اسمبلی تھی. درانی صاحب سر درانی صاحب، آپ نے یہاں پر بات کی تھی ہمارے پروگرام میں کہ نواز شریف جو ہیں وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو نیب ترامیم کا فیصلہ اڑ جاتا ہے تو پھر کیسے جائیں گے نواز شریف باہر سر؟ پہلے تو کیس کھل جائیں گے. پہلے تو اعتزاز صاحب کی خدمت میں سلام کے بعد میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میاں صاحب کو تو ابھی چاہیے کہ وہ باہر جانے سے پہلے مفاہمت کی بات کو آگے بڑھائیں، اور باہر تو اب مطلب انہیں جانا ہی پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے اگر ملک میں مفاہمت کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آگے بڑھائیں. اور اس وقت بلوچستان کا ایشو ہے اور دوسرے ایشوز ہیں، ان تمام ایشوز کے اندر انہیں چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کریں. اور جتنی ملک کی لیڈرشپ ہے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک قومی مفاہمت کے لیے اور ایک قوم کے ایشوز کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. میں تو یہ اس چیز کو بہت ڈیفینیٹلی ہے. اعتزاز صاحب، نواز شریف تو باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر اگر یہ نیب ترامیم کا کیس اڑ جاتا ہے اور ان کے کیسز کھل جاتے ہیں تو کیسے باہر جائیں گے سر؟ ارے بھائی وہ باہر جانے اور ایک اوڈینی ایک جادوگر قسم کا انسان واقع ہوا ہے جو اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ کے، لوگ اس کو باندھ کے زنجیروں میں، اور ایک شیشے کے بڑے سے ٹب میں ڈال دیتے ہیں اور وہ شیشے میں پانی ہے سارا بھرا، اس کو ہر طرف سے اس کو بند کر دیتے ہیں 6 کی 6 سائڈ میں، اور وہ کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، پانی ہے اس کے.
वो कोई 45 सेकंड में वो तमाम जंजीरें खोल के, उनके ताले लगे खोल के, कोई चाबी वाबी नहीं होती, और जो उलझन बनाई होती है उन्होंने वो सब करके बाहर आ जा। ये मियाँ साहब तो जेल के निकलने के बड़ी इनको महारत है। इत्तेज़ाज़ साहब, आपने एक मिसाल और दी थी कि एक दरख्त को नहीं, पूरे जंगल को ही पानी लगा दिया जाता है। जी, मैं तो यही कहता हूँ, इन्होंने देखें ये जो हिकमत अमली इनकी है खानदान की, वो बड़ी कारी है। हमारे यहाँ एक बेटा अगर पुलिस में आ जाए या कस्टम में आ जाए, हम बड़े खुश होते हैं, उसकी आबियारी उस पौधे की करते रहते हैं कि ये बड़ा हो के बड़ा अफसर बने। इत्तेज़ाज़ साहब, बड़ी आपने सराहत से आपने दरिया को कूजे में, बल्कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जिस तरीके से आपने फरमाया, होता तो यही रहा है जो इत्तेज़ाज़ अहसन साहब कह रहे हैं कि जनाब उनको जिधर से मर्जी बांधे। आपको भी लास्ट क्वेश्चन, आपको भी लग रहा है कि जा रहे हैं इस दफ़ा और वो निकल जाएंगे इस? मेरा ख्याल है कि अगर तो वो निकलने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। अच्छा, अगर इधर रहेंगे, थोड़ी सी कुर्बानी देंगे तो बच जाएंगे। अब निकलने की कोशिश, ये तो बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। इत्तेज़ाज़ साहब ने जो बात की है वो मतलब एक हिकमत और उनके ऑब्जर्वेशन का एक बहुत खूबसूरत आईना है जो उन्होंने हमेशा देखा। लेकिन आप इसी बात पे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। कह रहे हैं कि रुकेंगे तो शायद इस दफ़ा अच्छा हो, क्योंकि हालात बदलते हैं, पस मंज़र बदलते हैं, पस मंज़र बदलें तो हकीकतें बदल जाती हैं। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, हफ्ते का आखिरी शो था। मंडे को फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।